बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन चेंज एवरीथिंग बट यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ ए मैन। यानी आप दुनिया की हर चीज को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आप तब्दील नहीं कर सकते वो किसी इंसान की फितरत है, उसकी आदत है। और ये फितरत, ये आदत कब्र तक इंसान के साथ जाती है। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देख लें, जिद उनकी शख्सियत का खासा है। जब से वो पब्लिक लाइफ में हैं, लोगों के सामने हैं, आपने देखा उनके हर फैसले में जिद झलकती है। ताजा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान से जाने पे उनको मजबूर होना पड़ा, बहाना करके यहां से वो भाग गए, दर बदर हो चुके हैं। अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आ सके, उनके बेटे अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आ सके, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिद नहीं छोड़ी। और जो ताजा तरीन उनकी जिद की बात है वो ये है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे हैं। उनकी बेटी साहिबा जो है मोहतरमा मरियम नवाज, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। और वजह उसकी बड़ी सादा सी थी। उनको किसी ने बता दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के खिलाफ हैं। पता नहीं वो खिलाफ हैं या नहीं है, मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूं। लेकिन मरियम नवाज को ये लगता कि आसिम मुनीर इमरान खान के खिलाफ है। अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो इमरान खान की सियासत खत्म कर देंगे वो। इससे पहले भी नून लीग बहुत सी कोशिशें कर चुकी, इमरान खान की सियासत को खत्म नहीं कर सके, बल्कि इमरान खान की सियासत तो दिन ब दिन और ज्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं जिद की। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को होना चाहिए। हो जाते तो अच्छी बात, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा है वो रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर को, और जनरल आसिम मुनीर जो है वो रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को। अब 2 दिन का बीच में गैप है। इसमें कोशिश भी की गई कि आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम कर ली जाए और आसिम मुनीर साहब की जो उनको रिटेन कर दिया जाए। नहीं हो सका क्योंकि जीएचक्यू नहीं चाह रहा, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ये नहीं चाह रही, क्योंकि 27 नवंबर को रिटायर होने वाले जनरल आसिम मुनीर अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो 27 नवंबर के बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनको मौका नहीं मिलना था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते। एक तरह से मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं कि उनके साथ ज्यादती हो जाती तो ये गलत ना होगा। लिहाजा जीएचक्यू ने मेरी इत्तलात के मुताबिक ये फैसला किया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे नामजद नहीं किया जाएगा जीएचक्यू की तरफ से। सो नहीं किया गया। अब इस पे एक तनाज़ा सा खड़ा हो गया। जो जीएचक्यू ने जो समरी भिजवाई, अभी कहा जा रहा है ना कि समरी नहीं आई, ख्वाजा आसिफ वजीर दफा भी कह रहे हैं कि समरी नहीं आई। समरी एक दफा जा चुकी है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि वो नाम डाल के भेजे। जीएचक्यू इस पे इनकारी है वो। और फिर आइन में जीएचक्यू की जो रिकमेंडेशन है वो कंपल्सरी है, लाजम है। आइन में ये लिखा है कि जीएचक्यू की तरफ से नाम रिकमेंड किए जाएंगे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। 1 2 3 4 जो जनरल्स हैं सीनियर, उनके नाम भिजवाए जाएंगे। अब मेरी इतलात के मुताबिक जीएचक्यू ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम नए आर्मी चीफ के लिए रिकमेंड नहीं किया। उन्होंने रिकमेंड नहीं किया तो शहबाज शरीफ साहब ने वो समरी वापस कर दी और कहा जा रहा है जी कि नई समरी भिजवाई। अब नई समरी अभी तक जीएचक्यू की तरफ से भिजवाई नहीं गई। राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, शायद कल दिया था। उनका कहना था ये कहना था कि जीएचक्यू समरी भेजे या ना भेजे इससे फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम ने जब नए आर्मी चीफ को मुकर्रर करना होगा तो वो ऐलान कर देंगे। हालांकि राणा साहब को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन जो लोग आइन को समझते हैं, वो कानून को समझते हैं, जो वो ये भी जानते हैं कि राणा साहब की बात में कोई दम नहीं है। इससे कबल भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जीएचक्यू की मर्जी के खिलाफ एक शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया था। जी हाँ, वो लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे। उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उनके साथ नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हो गई। वो श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे
اور ان کی عدم موجودگی میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف نامزد کر دیا، لیکن جب وہ چارج لینے کے لیے جی ایچ کیو پہنچے تو ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا۔ جو دیگر جرنیل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہیں، حالانکہ ان کو بھی وزیر اعظم نے ہی نامزد کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ سو رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جی ایس کیو کی مرضی کے بغیر، سمری کے بغیر کسی کو چیف آف آرمی سٹاف نامزد کیا گیا تو یہ وہی جی ایس کیو ہے اور جرنیل بھی وہی ہے، عہدے بھی ان کے پاس وہی ہیں، تو نتیجہ بھی مختلف شاید نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا خیال میں اس قسم کا جو رویہ ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اب اور طرح کی سازشیں بھی شروع کر دی ہیں انہوں نے، میں اس تفصیل میں نہیں چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا۔ احمد نورانی ایک جرنلسٹ ہے، یہاں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے، آج کل بیرون ملک وہ منتقل ہو گئے ہیں، کیوں منتقل ہوئے وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ احمد نورانی صاحب نے ایک سٹوری فائل کی اور اس سٹوری کی پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بڑی دھوم ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ اوپن کر دیے ہیں، ان کے اور ان کی فیملی کے۔ اب جو دستیاب معلومات ہیں، یہ دستیاب معلومات کی بات ہو رہی ہے، دستیاب معلومات کے مطابق پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اربوں روپے کے اثاثے کے مالک ہیں۔ عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ ایک سرکاری ملازم اعلیٰ عہدے پہ جو فائز ہے اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آ گئے؟ ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے اور لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیا کہیں چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کیا اپنے اثاثوں کے لیے؟ یہ ہم آنے والے وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ آیا انہوں نے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے یا نہیں کیا۔ بڑا مائنڈ کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ ان کے جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں وہ اوپن کی گئی ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے جو ٹیکس تفصیلات ہیں وہ کیسے لیک ہو گئی۔ اب کمال ذرا دیکھیں، چیف آف آرمی سٹاف کی ٹیکس تفصیلات سی بی آر سے لیک ہوئی ہیں، اور سی بی آر اسحاق ڈار صاحب کا ماتحت ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے ماتحت ہے، ان کے بڑے قریبی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ انبن چل رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے لیے سمری نہیں بھجوا رہے، تو سمجھ تو آ جاتی ہے نا کہ ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس کی تفصیلات کس نے لیک کی، ہے نا کمال کی بات۔ تو یہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اب ایک بات یہ طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی پاکستان میں نئی بات نہیں ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا جو ایک پیج ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ ایک پیج پہ نہیں رہتے۔ لیکن اس حکومت کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ نہ رہنا اس لیے ذرا منفرد ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تنکا جوڑ کر یہ حکومت بنائی تھی، ملک کی 12-13 سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایلفی لگا کے انہوں نے حکومت بنائی تھی، لیکن کچھ 7 مہینے کے اندر اندر ہی ایلفی بھی بے اثر ہو گئی اور وہ تنکے بھی جو ہے وہ بکھر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اب گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں نومبر کے، اس میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، بالکل یہ پکی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ان گنتی کے چند دنوں کے اندر اندر ہی نئی نگران حکومت جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی۔ میکسیمم اگر ہوا، بہت کوئی بڑا ریلیف ملا تو شاید دسمبر کا پہلا ہفتہ اس حکومت کا آخری ہفتہ ہوگا۔ اب ہوگا کیا آگے؟ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، ذریعہ ہے اس میں ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان،
اور عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکومت اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے، لیکن ایک کو 5-6 مہینے کی نگران حکومت بنا دی جائے۔ اس پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اگری ہے۔ 5-6 ماہ کی نگران حکومت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ جو بدنامی ہو چکی ہے اس حکومت کی، اس 5-6 مہینے کے عرصے میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس بدنامی کا داغ کسی طریقے سے دھویا جا سکے، اور جو معاشی ناکامیاں ہیں اس کا الزام عمران خان صاحب کی حکومت پہ ڈالا جا سکے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جا سکے، یا جو آنے والی نگران حکومت ہے اس کے اوپر ڈالا جا سکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ IMF کے ساتھ بھی معاملات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اور بیرونی دنیا بھی کچھ پیسہ دلا دینے کو تیار نہیں ہے، تو حکومت ایک سپیس چاہ رہی ہے 5-6 مہینے کا۔ لیکن عمران خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ طویل عرصے کی نگران حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ آئین کے مطابق 90 دن کی حکومت ہے اور نگران حکومت، اور ان 90 دن کے اندر انہیں انتخابات چاہیے۔ اور اب اس دفعہ عمران خان صاحب کی اس بات کو کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو غالب امکان تو یہی ہے جی کہ 90 دن کی نگران حکومت سامنے آ جائے گی، اور میکسیمم مارچ میں جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے۔ ایک اور آپ کو خبر دیتے چلیں کہ نواز شریف صاحب جب مایوس ہوئے یہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے، تو شاید اس مایوسی کا غم دور کرنے کے لیے یا کوئی اور وجہ تھی، وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ لندن سے نکل گئے ہیں۔ اور لندن سے ان کے نکلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے جو درینہ ساتھی ہیں تسنیم حیدر شاہ صاحب، انہوں نے ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے تھے، اور لندن پولیس کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا، تمام معلومات ان کو دے دی تھی، اور لندن پولیس نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اس بیان کے بعد آپ کی جان کو جو خطرہ ہے تو پولیس آپ کو پروٹیکشن دے گی۔ امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پولیس نواز شریف صاحب کو بھی بلائے گی، ان سے پوچھ گچھ کرے گی، اور اگر تسنیم حیدر شاہ صاحب کے الزامات جو ہیں ان میں کوئی حقیقت ہوئی تو نواز شریف صاحب کو وہاں پہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے جو بتائی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے لندن چھوڑنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ لندن میں 6 مہینے کا اپنا جو سٹے ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں کچھ دن کے لیے لندن سے باہر جانا تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یورپ کے مختلف ممالک کی سیر کریں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب واپس آئیں گے نواز شریف صاحب، جو کہ لندن میں اس مقصد کے لیے یا بظاہر یہ کہہ کر قیام کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں، تو برطانیہ کے بارڈر پہ امیگریشن والے ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے جی کہ میں تو اپنا علاج کرانے کے لیے آ رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی ان کو اپنے علاج کے حوالے سے کچھ دستاویزی شواہد بھی دینا پڑیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شواہد دے پائیں گے کہ کیا میں واقعی یہاں پہ علاج کرا رہا ہوں، جو کہ وہ کرا تو نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کے سامنے ہوگا، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو کیا ڈاکٹرز نے انہیں یورپ کے مختلف ممالک کے دورے پہ جانے کی اجازت دے دی ہے؟ وہ نواز شریف جن کے بارے میں ان کے سپورٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ شاید کوئی نیلسن منڈیلا ہے، کوئی انقلاب کے لیے تڑپ رہے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ مٹی سے دور رہ ہی نہیں سکتے، وہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، پاکستان تو نہیں آئے وہ، لیکن یورپ چلے گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں ان کے سپورٹرز کے سوچنے کی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی اللہ نگہبان۔